बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्त अहबाब पूछते हैं आप खाना किस जगह तकसीम करते हैं या किस तरह से तकसीम करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, बहुत ही बारीक मसला है। किसी का हक उस हकदार तक पहुंचाना, खा कोई आपको खैरात की ज़ुमरे में दे रहा है, सदक़ात में दे रहा है या ज़कात दे रहा है, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत में बताए गए तरीके हैं उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि कहीं इस तमाम अमल के अंदर कोई गलती ना हो जाए। स्पेसिफिकली जो कोई 3 फैमिलीज़ मेरे साथ ऐसी अटैच हैं जो सदका लेती हैं, तो ज़कात में भी सबसे पहले जो मसारा फाट बयान किए गए हैं वो लोग फुकरा हैं, यानी जिन लोगों का घर बार नहीं होता, जो लोग बिल्कुल किसी से मांग के खा लेते हैं, जिनके पास इस तरह के वसाइल नहीं हैं कि वो दूसरे तरीके से ले सकें। तो आजकल चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल भी है, दोबारा से सारा मुल्क बंद हो रहा है, सारी दुनिया बंद पड़ी हुई है, तो ये जो उलमा कराम की गुफ्तगू सुनी, उनसे बातचीत करें, जो अपना मुतालिया करने से क्लियर होता है कि खाना आप पका के, क्योंकि अभी पकाने के वसाइल भी लोगों के पास नहीं है, इस सिलसिले में ये बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव मैटर है। तो आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस मेगा सर्विस के भाई बहनों भाइयों, मैं बड़ा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह ताला से दुआ करके रहने वाला और बड़ा आजिज़ बंदा बनने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब किताब देना है। ये नहीं कि मैं एक नेकी कमाने के चक्कर में तो अपना बोझ, अपने ऊपर गुनाहों का बोझ डालूँ। आप लोग जब कोई भी कंट्रीब्यूशन भेजते हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि वो चाहे आप सदका की कैटेगरी में दे रहे हैं, खैरात की कैटेगरी में दे रहे हैं, ज़कात की ज़ुमरे में दे रहे हैं, आप उसमें मुझे मुकम्मल इख्तियार, मेरी मुकम्मल मलकियत में वो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो दीजिए, क्योंकि इसमें फिर अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो रोज़े क़यामत मुझे जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा कि भाई तुमने, किसी ने तो तुम्हें दिए थे पैसे कि तुमने खाना खिलाना है, तो अब तुमने उस पैसों में से खाना पैक करने के डिब्बे क्यों खरीदे। क्योंकि अल्लाह पाक का ऑडिट बहुत सख्त है और मैं उससे डरता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खाना हम पका के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें जो 3-4 कॉस्ट इन्वॉल्व हैं वो आप लोग ज़रूर ज़हन में रखें। और ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग मुझे अमानतदार बनाते हैं, जो मेरी मलकियत में अपना माल देते हैं और वो मुझे इस चीज़ का इंचार्ज या इस चीज़ का वो मुझे रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि ये माल हकदारों तक पहुँचे, तो उन तक ये एविडेंस पहुंच जाए कि किस तरीके से कहाँ पे उनका माल खर्च हो रहा है। और ज़ाती नमूदो नुमाइश और अपनी बड़ाई बयान करना बिल्कुल इसमें मतलूब और मकसूद नहीं है। अल्लाह ताला मेरी तमाम अमाल को, आप तमाम की जो आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, योर चैरिटी, योर डोनेशंस, आपके सदक़ात, खैरात, ज़कात, उसको कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कंट्रीब्यूशंस हमें आप लोगों की तरफ से मिलते हैं या जो दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस्तन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ देयर चैरिटी, जिसको कि खैरात बोलते हैं, उस कैटेगरी में होते हैं। कुछ लोग स्पेसिफ़िकली कोई उनकी रिक्वेस्ट होती है कि उनके कोई अज़ीज़ो कारब बीमार हैं या कोई सदका देना चाह रहे हैं, वो अपनी किसी परेशानी, किसी मुश्किल, किसी मुसीबत की वजह से। और थर्ड कैटेगरी जो है वो कैटेगरी है जो ज़कात की आती है। तो इस तमाम की शरई मसाइल के अंदर तफसील मौजूद है, हमें कुतुब मिलती हैं अहादीस की, और जो उलमा कराम ने बताया हुआ कुरान पाक की तफासीर के अंदर, उन तमाम का मुतालिया करते रहते हैं और अपने इल्म को जो है वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक, जो कुरान और सुन्नत में बताए गए तरीके हैं उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि कहीं इस तमाम अमल के अंदर कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले जो खैरात के कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो उसमें वो चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए दी जा सकती है, और उसके अंदर जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अच्छा खाना नहीं खा सकते, जिस तरह की गुर्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो आम तौर पे खाना लोग खिलाते हैं किसी को, किसी गरीब गुरबा अफराद को जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। कोई गधा गाड़ी चलाने वाला है, कोई गुब्बारे बेचने वाला है,
کوئی بوٹ پالش کرنے والا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں. تقریباً کوئی آج سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے. میں رات کو تقریباً کوئی شاید 9 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا. تو اس وقت یا شاید اس سے بھی زیادہ کا ٹائم تھا، آئی تھنک تقریباً کوئی 10:30 کا ٹائم تھا. اور میرے پاس کچھ کھانا 1-2 پیکٹ موجود بچے ہوئے تھے جو میں اس رات کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا کھانے کے. تو وہ ایک مجھے لڑکا نظر آیا، تقریباً کوئی 15-16 سال یا 16-17 سال اس کی عمر ہوگی، نوجوان. کندھے کے اوپر اس نے بیگ رکھا ہوا تھا. بہت سے جو پٹھان بچے ہیں پچھلے میں نے 3-4 ماہ میں دیکھا ہے کہ وہ شام کے ٹائم، رات کے ٹائم لاہور کی مختلف سڑکوں پہ کوڑا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، جو بیسیکلی کوڑا نہیں ہوتا، خالی بوتلیں پلاسٹک کی، کوئی سگریٹ کی خالی ڈبیاں، گتے کے باکسز وغیرہ، ان ساری چیزوں کو وہ اپنے پاس جو بیگ ہوتا ہے سائیکلوں پہ بھی اکٹھا کرتے ہیں اور پیدل بھی مارکیٹوں میں، بازاروں میں وہ اس کو اکٹھا کر کے پھر بیچتے ہیں. میں نے مطلب بہت ہی یہ ایک اہم بات ہے کہ اپنی یہ 40 سال کی زندگی میں آج تک پٹھان فقیر نہیں دیکھا، کوئی مانگنے والا میں نے پٹھان نہیں دیکھا. تو وہ بچہ تھا، مجھے نظر آیا لڑکا، میرے پاس کھانا تھا تو میں اس کے پاس گیا. میں نے اس کو سلام کیا جو میری عادت ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو کھانا دوں، کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا جی کھا لوں گا. کیونکہ میں پہلے پوچھ اس لیے تو بعض اوقات نہیں کوئی لینا پسند کرتا یا کوئی کھا چکا ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں کھانا لوں گا. میں نے اس کو کھانا دیا. میں نے کہا دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اس کے جواب نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ بھائی صاحب 5 وقت نماز کے بعد دعا کرے گا تمہارے لیے. وہ ایک سڑکوں پہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والا، پلاسٹک کی بوتلیں اکٹھے کرنے والا بچہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے. اور پھر دوبارہ بھی وہ مجھے ملا کچھ دنوں کے بعد، اور ایک دفعہ ایک مسجد کے پاس بھی میں نے اس کو دیکھا، مسجد سے وہ شاید نکل رہا تھا. تو وہ نماز پڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے. تو نماز ہم سب کو قائم کرنی چاہیے. تو ایک تو وہ صحاب ہے جو خیرات کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. آپ کو راہ چلتے کبھی کوئی مجبور حال، کوئی شکل سے بے حال، کوئی پریشان، کوئی بے چارگی کے عالم میں کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی اس طرح نظر آ جاتا ہے تو اس کو آپ خیرات سمجھ کے دے دیتے ہیں. پھر جو صدقات ہیں، صدقات کے لیے خاص طور کے اوپر جو بتاتا ہے ہمیں علم، وہ یہ ہے کہ جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، جو بالکل کسی جسمانی معذوری کا شکار ہو، جس طرح کوئی کسی کا جسم کا کوئی عضو نہیں ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی ہینڈی کیپ ڈسیبلڈ ہے، بیمار ہے، کسی کو کوئی ایسا مرض لا گیا جس کے لیے اس کو بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں، کوئی بیوہ خاتون ہے جس نے اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں ایک مخصوص پورشن کچھ لوگوں کا ہے جو اسپیسیفکلی صدقے کی نیت سے دیتے ہیں. اسپیسیفکلی جو کوئی 3 فیملیز میرے ساتھ ایسی اٹیچ ہیں جو صدقہ لیتی ہیں. ایک ایسی فیملی جس میں 3 لوگ ہیں، وہ تینوں کے تینوں معذور ہیں تو وہ ان کے کھانا جاتا ہے. پھر ایک اور صاحب ہیں جو وہ جس کو شرع نے ڈیفائن کیا ہے فقیر، وہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے. پھر ایک اس کی بیوہ بھانجی ہے جس کے 3 یا 4 بچے ہیں، ان کی کفالت بھی کرتے ہیں، بچوں کے لیے چنے اور مختلف چیزیں بیچتے ہیں. تو اللہ کے بندے آپ کو مل جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہوم لیس، جن کے پاس گھر نہیں ہے، یہ جو جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں، خانہ بدوش جنہیں کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خانہ بدوش کہہ لیں، ٹپری باز کہہ لیں، جھوپڑی باز کہہ لیں، جھگی والے کہہ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہاں ارد گرد ہمارے موجود، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے زندگی کے معاملات میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. ان لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے تو اس طرح سے یہ کیٹیگری آ جاتی ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. آج جدھر ہم گئے تھے جہاں پہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، وہ جھگیوں والے وہ صدقہ نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ گھر سے صدقہ اس وقت جا چکا ہوا تھا. اس کے بعد پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو زکوٰۃ میں بھی سب سے پہلے جو مصارفات بیان کیے گئے ہیں وہ لوگ فقراء ہیں، یعنی جن لوگوں کا گھر بار نہیں ہوتا، جو لوگ بالکل کسی سے مانگ کے کھا لیتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں.
کہ وہ دوسرے طریقے سے لے سکے. تو آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے, دوبارہ سے سارا ملک بند ہو رہا ہے, ساری دنیا بند پڑی ہوئی ہے, تو یہ جو علماء کرام کی گفتگو سنی, ان سے بات چیت کریں, جو اپنا مطالعہ کرنے سے کلیئر ہوتا ہے کہ کھانا آپ پکا کے, کیونکہ ابھی پکانے کے وسائل بھی لوگوں کے پاس نہیں ہیں, اور خود دیکھا ہے اور سنا ہے کہ راشن دیتے ہیں لوگ, چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے کانٹیکس میں کچا راشن دینا ہے, تو وہ کچا راشن لے کے لوگ آگے ری سیل بھی کر دیتے ہیں. بہرحال وہ ان کا میٹر ہوتا ہے, لیکن اس کو پکا کے بھی دیا جا سکتا ہے. اگر پھر اس میں جو کیٹیگری آتی ہے زکوٰۃ کے اندر مسافروں کی ہے, جن کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے, ظاہر ہے اس طرح کے تو بہت سے پردیسی یہاں پہ ہیں جو کام کرنے آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم اسپیسیفکلی جو لوگ بے گھر ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے, تو ان کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک کا آڈٹ بہت سخت ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کھانا ہم پکا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں جو 3-4 کاسٹ انوالو ہیں وہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں. نمبر 1, یہ جو کھانا پکتا ہے اس کو پکانے کے لیے کچھ 1-2-3 لوگ ہیں جن کی میں مدد لیتا ہوں. جس طرح روٹیاں پکانے کے لیے ایک خاتون ہے, کوکنگ کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کے ساتھ ہم نے کچھ معاوضہ طے کیا ہوا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اب اگر 5 کلو یا 8 کلو کوئی چیز پکنی ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہوگی, کوئی 400-500 روپے 600 روپے جو بھی ان کے ساتھ طے کیے ہوئے ہیں وہ ان کو دینا ہوں گے. پھر اس کے بعد جب یہ پیک ہوتا ہے, آج فرسٹ ٹائم میں ڈائریکٹ لے کے گیا تھا جو بھی لنگر تھا, اور وہ میں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ اپنے برتن لے آئیں, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اب یہ کوئی اس طرح کا اگر ایک دیکھوں گا میں ہو گیا سلسلہ, تو پھر ہم بغیر اس کو پیک کیے لے جایا کریں گے, کیونکہ پیکنگ پہ کاسٹ آتی ہے. جو ایک لفافہ ہے وہ بھی تقریباً 1.5 سے 2 روپے کا پڑتا ہے. جو باکس میں پیک کرتے ہیں تو ایک باکس جو ہے وہ یہ 3 مہینے پہلے جب میں نے شروع کیا تھا تو وہ 10 سے 11 روپے کا ایک آ رہا تھا, اور اب کل وہ 15 اور 16 روپے کا ہو گیا. تو یہ باکس کی کاسٹ اس کے اندر ہوتی ہے. پھر جو اس میں انگریڈینٹس ڈلتے ہیں, جو تمام مسالہ جات آتے ہیں, گھی وغیرہ آتا ہے, وہ سب اس کے اندر شامل ہوتی ہے کاسٹ. پھر اس کے بعد یہ فوڈ پکتی ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر میرے پاس 10-15 لوگوں کا کھانا میں نے کرنا ہے ڈسٹریبیوٹ, تو وہ میں خود بھی کر لیتا ہوں. لیکن اگر 100 لوگوں کا کھانا بانٹنا ہے تو مجھے اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا جو ڈیلی بیسس پہ اجرت لینے والے ہوں گے, تو وہ تمام اخراجات بھی اس میں شامل ہیں. یہ کوئی پروفیٹیبل سروس نہیں ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ مکمل چیریٹیبل ہے الحمدللہ, نان پروفیٹیبل. لیکن اس میں جو میرے ساتھ لوگ انوالو ہیں 2-3, ان کے اخراجات جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو وہ تمام جو آپ اپنا مال ہمارے حوالے کرتے ہیں, ہمارے سپرد کرتے ہیں, اس میں پکانے سے لے کے ڈسٹریبیوٹ کرنے تک سب کاسٹ شامل ہیں. اور اپنی نیت یہ کریں کہ آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ آپ اس بندے کو دے رہے ہیں, یہ اس کو کھانا پکا کے ڈسٹریبیوٹ کرے گا, اور وہ ساری کاسٹ اس میں شامل ہے. تاکہ اگر کہیں کسی بندے کو یہ نہ ہونا کہ کسی کو میں کسی رکشے والے کے ساتھ سبزی اس کے اندر رکھ کے لے کے آئے منڈی سے سامان, تو اس کو 200-400 روپے دے, تو کل کو پکڑ ہو جائے کہ بھائی یہ تو کھانا آپ کو بانٹنے کے لیے پیسے دیے تھے, تو آپ نے اس میں رکشے والے کو کیوں پیسے دیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں. میں اپنے سب بہن بھائیوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ اخراجات بھی شامل ہیں. جو کھانا ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ کر کے ہم پیش کرتے ہیں, we serve the food to the deserving people, تو کھانا پکا کے وہ دیتے ہیں. تو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوگی زکوٰۃ کی, صدقات کی, خیرات کی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی فوڈ میں جائے گی. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن بیچ میں پھل بھی ہوتا ہے, تو وہ پھر اس میں پھل جائے گا, کوکڈ فوڈ کی بجائے پھل, کیونکہ بیلنس ڈائٹ کے لیے پھل بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ آپ سے کرنا بہت ضروری تھی. اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال یا کوئی آپ کی سجیشن ہو تو پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می آن دا واٹس ایپ نمبر وچ از آن یور اسکرین رائٹ ناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنا نیکیاں کرنے کی اور اپنا مال و دولت پیش کرنے کی اور اپنا اس کو حقداروں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.